अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है सदर मुल्तान बार एडवोकेट यूसुफ अकबर नकवी साहब को। प्रोमिनेंट नेम, लीडिंग लॉयर और एज अ पर्सन मैं इनको जानता हूँ, बहुत ही खूबसूरत इंसान है। सर वेलकम। जी मेहरबानी जी। माशाल्लाह ठीक। थैंक यू सो मच। बिजी शेड्यूल से आप टाइम नहीं, आपका मोहब्बतें हैं, एन न्यूज़ वालों की मोहब्बतें हैं, और ये दोस्ताना माहौल में होना चाहिए। गपशप का एक माहौल होता है, तो इसलिए आपकी एक मोहब्बतों का आज तकाजा था, बल्कि एक कर्ज़ था, तो मैंने कहा चलें आज आपके साथ बैठ के एक नशिस्त कर लें। सर, यू लेड योर लाइफ सो एग्जाम्पलरी। आपकी ज़िंदगी एक हमारे लिए बहुत ही इंसान से उसको अगर अडॉप्ट करें तो यकीनन हम इस जिस ओहदे पे आप फैज याब हैं, सदर हैं आप मुल्तान बार के, तो यकीनन वही होता है जो रिप्रेजेंटेटिव होता है बार का, जो हर एक वकील की रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है। एज अ लॉयर, एज अ प्रेसिडेंट, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ फादर, मतलब किसी भी आप इसको डिपार्टमेंट को उठा लें, आपने अपनी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरती से लेके चले। थोड़ा सा हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, शुरू से लेके आप तक का सफ़र। मेहरान, कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें वाली बात आती है। मुल्तान की कदीमी फैमिलियों में से हमारी एक फैमिली है। शेर शाह कॉलोनी टेक्सटाइल मिल के दरमियान एक छोटा सा हमारा गांव है जो कोट फ़कीर अली शाह के नाम से मंसूब है, मेरे परदादा जी के नाम से। एक सियासी फैमिली भी रही, नाज़िम शाह साहब मरहूम एक्स MP मिनिस्टर भी रहे, मेरे पप्पा थे। हमारी फैमिली में से जॉब्स भी रहीं, ब्रिगेडियर लेवल तक गए, फेडरल सेक्रेटरी रहे, मेरे वाले साहब बैंक से रिटायर हुए। एक एजुकेशनल फैमिली भी कह सकते हैं, और तकरीबन हमने इस तालीम को ही ज़रिया बनाया, और इस तालीम ने ही हमें आज ये इज़्ज़त दी, और जिस मकाम पे बैठे हैं ये माशाल्लाह मेरे बुज़ुर्गों की दुआओं से और परवरदिगार की मेहरबानी से हमें ये हासिल हुआ है। तो हम, क्योंकि हमने मुल्तान की कदमी आबादियों में से थे, यहाँ रहने वाले थे, तो यहाँ जब आप आते हैं और जो सवाल आप करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें फिर देख कर चलनी पड़ती हैं। रख रखाव, उठना बैठना, ये सब चीज़ें, ये फिर अल्लाह ताला की तरफ से अनायत हो गई, प्रेसिडेंट बन गया और मुझ पर ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ गईं। अब अगर हम इस मौजूदा वक्त की बात करें तो यंग लॉयर्स, तो क्या खूबसूरत 2 लाइन पे मुश्तमिल जुमला किसने बयान किया है कि दर्द बढ़ता ही गया जूं जूं दवा की। अब बच्चे नए फ्रेश आ रहे हैं मार्केट में, लॉ करना चाहते हैं, मार्केट में आते हैं, लेकिन अगर उनका सफर देखा जाए तो बहुत तलख और बहुत तवील कर दिया गया है। कैसे प्यार करते हैं, पहले ला 3 साल का था, इंटीमेशन देते थे, मार्केट में आप आ जाते थे, प्रैक्टिस करते थे, उसके बाद आप चैंबर लाइन में काम शुरू करें। अब पहले लैट, सब्सिक्वेंटली 5 ईयर, और जो कि एक्सटेंड भी हो जाता है, सब लीज वगैरह मुख्तलिफ किस्म की कैफियत से गुजार रहता है बच्चा। देन भी ला गैट के चांसेस। तो ये नहीं लगता आपको कि बजाय मुश्किलें कम करने के उनकी मुश्किलें ज़्यादा बढ़ा दी गई? अच्छा सवाल है मेहरान। अगर आप देखें ना, अगर जो टाइम पीरियड अब कंक्लूड कर रहे हैं, जब हम पढ़े तो हमने पहले उस टाइम FA के बाद BSc मैंने की, फिर 2 साल का लॉ का पीरियड आ गया। अगर उस चीज़ों को कंक्लूड करें तो 4 साल तो तकरीबन हम भी लगा कर आए। अब क्योंकि चेंजेस आई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, मुख्तलिफ चेंजेस हो गई। अब FSc के बाद BS आ गया, यकदम BS ऑनर कर दिया, BA ख़त्म हो गया। जो प्रोफेशनल डिग्री स्टार्ट हुई, अब मेडिकल को ले लें, इंजीनियरिंग को ले लें, तो FA के बाद वो 5 ईयर्स का था, जिसमें आपका 2 सब्जेक्ट इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान उसको शामिल करते थे, तो BA भी हो जाता था, प्लस आपकी वो प्रोफेशनल डिग्री भी कंडक्ट हो जाती थी। तो टाइम वही है, टाइम इसमें ना शॉर्ट हुआ है ना ज़्यादा हुआ है। वैसे असल में हम जब एक इदारे में आ जाते हैं तो इदारे में बैठ के पढ़ने में ना, तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि वो टाइम बढ़ गया है। बस ये है कि वक्त होने तक आगे बढ़ गया। आगे चलते हैं, आपको क्या लगता है एक फ्रेश बच्चा जो आ रहा है, मार्केट में लॉन्च हो रहा है LLB करने के बाद, वो अपने कैरियर को कैसे रीशेप कर सकता है, कैसे शेप अप कर सकता है, किस तरह से सर्वाइव कर सकता है वो मार्केट में, क्योंकि उसे बहुत सारी हर्डल, ऑब्स्टेकल्स और इम्पेडिमेंट्स उसके रास्ते में हैं। तो कैसे उनको जो है मतलब दूर करेगा और एक कामयाब वकील बन सकता है?
ماشاء اللہ آپ کا پھر اسی سوال پچھلے سوال سے ہی جڑا ریلیٹڈ ایک سوال ہے. اب لیٹ کا اور گیٹ کا بھی آپ نے حوالہ دیا تھا کہ لیٹ بھی ہے اور گیٹ بھی ہے ہم دو. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا چھلنی لگ گئی ہے. اب معیار بہترین، وکلا بہترین سٹف. اب جو ہم سمجھتے تھے جب ہم تھے تو 7 سبجیکٹ تھے، ماشاءاللہ اب کوئی 18 سے 19 20 کے درمیان میں ہو گئے ہیں. اب جو کمانڈ بچوں کو ہے ماشاءاللہ، جو کینوس پہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہم میں بھی کہ نہ ہو. آنے والے بچے بہت خوبصورت ہیں، بہت ذہین ہیں، لیکن تھوڑا سا ان میں پیشنس. ہمیں استاد کہا کرتے تھے کہ جب آپ نے وکالت سیکھنی ہے اور وکالت کرنی ہے اور پروفیشن آف لارڈز جب آپ کہتے ہیں اس شعبے کو، تو یہ تھا کہ جی آپ کم از کم ایٹ لیسٹ 5 ایئرس کرسی کے ساتھ ٹک جائیں. آپ کا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ سیاست میں آئیں، آپ کا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ غیر ضروری کسی اور شعبے میں جائیں. آپ کی محنت آپ کو رنگ لاتی ہے اور وہ آپ کو اوپر لے جاتی ہے. پہلے ہی 5 سال جو آپ سیکھتے ہیں وہی آپ کی کامیابی ہے. لگتا ہے کہ بچہ تھک جاتا ہے 5 سال کا مسلسل سفر ایک بچے کو، مطلب اپارٹ فرام لیٹ اینڈ لیٹ وہ اتنا سفر طے کرتا ہے، پھر اس کو 2 سال جو ہے مزید پریکٹس کے لیے اسپینڈ کرنے پڑتے ہیں تاکہ وہ کلائنٹ ایج بنا سکے. اور ایٹ دا سیم ٹائم سوسائٹی کا پریشر، یا وکیل بن گیا، نواب شادی ہو جانی ہے، ایٹسیکٹرا ریسٹ آف دی تھنگ آر جوائنڈ ود اٹ. تو آپ کو نہیں لگتا کہ بچے کو بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے؟ اور ایٹ دا سیم ٹائم جیسے کہ پچھلے دنوں ایک بات شروع ہوئی کہ اسٹیپن شروع کیا جائے بچوں کو، کانسیکوینٹلی اس کا جو افیکٹ آیا وہ یہ آیا کہ لا کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا. مینس بجائے ریمیڈی دینے کے ایکسٹینشن دے دی گئی، تاکہ جیسے ایک بڑا خوبصورت محاورہ کسی نے کہا ہے، غریب ختم نہ کرو، غربت ختم نہ کرو، غریب بھی ختم کر دو. مینس کے بجائے اس کے جو ایک وکلا کی ایک ینگ لائرز جو آ رہے ہیں بہت زیادہ، ان کو ہی ان کی جو پرسنٹیج ہے اس کو منیمائز کر دیا جائے بائی دا وے آف 5 ایئر لیٹ اینڈ گیٹ. واٹ یو سے، واٹ یو ٹیک آن اٹ؟ نہیں، میرے خیال میں آپ سمجھتے ہیں، میں اس کے بالکل یکسر ہی نظریہ میرا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا لیٹ لا اسیسمنٹ ٹیسٹ اور گریجویشن اسیسمنٹ ٹیسٹ، اب جب گریجویٹ ہوتے ہیں نا تو آپ جو پروفیشنلی واقعی وکالت کرنا چاہتے ہیں، جو وکالت کا گول ان کے ذہن میں ہے، جو اچھا نام بننا چاہتے ہیں، جو ایس ایم ظفر بننا چاہتے ہیں، جو حامد خان بننا چاہتے ہیں، جو اعتزاز احسن کا پیروی کرنا چاہتے ہیں، جو قائد اعظم رحمۃ اللہ کا آپ کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں، علامہ اقبال بہت بڑا نام آپ کے سامنے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے واقعی پراپر وکیل بننا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ٹیسٹ کے بعد آپ ہیرے چن رہے ہیں. ہیرے آپ کے پاس جو سٹف آپ کے پاس آئے گا نا، وہ ایسا سٹف ہوگا وہ ایک دفعہ پھر آپ کے پاس وہ قائد اعظم بھی ہوں گے جو بانی پاکستان تھے، جنہوں نے پاکستان بنایا، جن کی ذہانت آج بھی دوست دشمن سب مانتے ہیں. علامہ اقبال کیا خوبصورت انسان، کیا بہترین شاعر. ان کا ہمارا ایسا شعبہ ہے وکالت، بیسیکلی وکالت بہت خوبصورت شعبہ ہے. ہم نے نا اس کو جو آئیڈیاز یا جو نئے بچوں کا ہے، اس میں تھوڑا سا صبر آزما ضرور ہے، لیکن آگے جا کے نا پھر آپ کے لیے سہولتیں ہی سہولتیں ہیں. سر 2 کنسولیڈیٹڈ سوال. جب بچہ کالج میں ہوگا تو یہ ڈیوٹی ہے کالج والوں کی کہ وہ بچے کی کنسٹرکشن کریں، اس کے کریکٹر پر، اس کے امیج پر، اس کے بیہیویئر پر، اس کے ایٹیٹیوڈ پر، اس کے ایپٹیٹیوڈ پر اور ریسٹ آف دا تھنگس. اس کے بعد جب وہ مارکیٹ میں آتا ہے، کچہری میں آتا ہے، پھر یہ ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے اس کی سینئر. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کمی کالج والوں نے چھوڑ دی یا ادارے نے چھوڑ دی جس کی وجہ سے وہ سینئر جو ہے اس کو کرٹیسائز کرتا ہے، یا پھر سینئر کی چھت و سایہ کے نیچے رہنے کے بعد، اس کی کسٹڈی میں رہنے کے بعد اگر پھر بھی اس کے اندر کوئی لوپ ہول رہ گیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سینئر کے پارٹ پہ جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے مسٹیک ہے کہ اس کی کنسٹرکشن صحیح نہیں کر سکا بچے کی. اس کے حوالے سے مہران بات ادب اداب کی جہاں آپ کہہ رہے ہیں، ہم ہمیشہ اسی چیز کو رہا. سب سے بڑا المیہ یہ ہوا کہ آپ نے یکدم ہی پرائیویٹ کالجز بنانے شروع کر دیے. اب جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ہوں گے اور اس کے مقابلے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہوں گے، اب اس کا بہت بڑا فرق آ جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ پرائیویٹ نہیں ہونے چاہیے، لیکن پرائیویٹ اگر ہوں تو پراپر کالج ہونا چاہیے، مین کالج.
ناٹ پیسے کمانے کا انسٹیٹیوشن کہ آپ نے داخلے دے دیے, آپ نے ان کو کر لیا. آپ ڈگریاں تو بانٹ رہے ہیں, لیکن رسپیکٹ, سیلف رسپیکٹ, آپ بڑوں کی رسپیکٹ, وہ جو ایک بیچ میں چیپٹر ہے نا, وہ کہیں نہ کہیں ڈسٹرب ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ سینئرز کے پاس, میں نے پھر ایک جملہ کہتا ہوں, جب ہم نے جوائن کیا 90s میں, تو میرے استاد محترم ملک لطیف کھوکھر صاحب, بہت خوبصورت انسان, پروردگار ان کو اور ترقیاں عطا فرمائے, آسانیاں عطا فرمائے. جب ہم ان کے پاس بیٹھتے تھے, وہ کہتے تھے کہ فرسٹ لرن دین ارن. اب ہم نے نا اس کو الٹ کر دیا ہے, ہم کہتے ہیں فرسٹ ارن دین لرن. اب جب ارن کرنے کے چکر میں پڑیں گے تو لرن آپ کا ختم ہو جائے گا. جی میرا سوال اگلا یہی تھا کہ مطالعے کا کیا کردار ہے ایک وکیل, ایک اچھے وکیل کی زندگی میں؟ میرا اب بہت ساری چیزیں, ڈیوائسز آ گئیں, کمپیوٹر آ گیا, لیپ ٹاپ آ گیا, آپ کی پی ایل ڈیز, ایس سی ایم آر, باقی جتنے بھی رسالے تھے جو ہم پڑھتے تھے یا جہاز سے ہم لکھتے تھے, ایف آئی آرز اپنے ہاتھوں سے بیٹر کاپی بناتے تھے, اب وہ کمپیوٹر نے لے لی. ہم نے ابھی جائیں گے ہم بریک کی طرف, بریک کے بعد واپس آ کے پھر انشاءاللہ دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں گفتگو. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ناظرین, پروگرام آپ کی بات کا میزبان میں ہوں فدا اللہ چودھری. بات ہوگی عوام کے مسائل کی, بات ہوگی صحت کے حوالے سے موجود سہولیات اور بڑھتے ہوئے امراض کی. آپ کی او پی ڈیز بند ہو جاتی ہیں, پیشنٹ سفر کر رہا ہوتا ہے. گورنمنٹ جب اس طرح کرے گی تو ڈاکٹر اسٹوڈنٹس فرسٹریشن میں آ کے احتجاج کا دائرہ کار بھی ہم وسیع کر دیں گے. کریں گے بات ترقیاتی منصوبوں کی. عوام کے مسائل پہنچائیں گے ایوانوں تک. پاکستان زیادہ جو ٹیکس پے کرنے والی کنٹریز میں شامل ہوتا ہے. تو جن ملکوں میں اتنی ہیوی ٹیکسیشن لی جا سکتی ہے, فری ایجوکیشن, فری ہیلتھ سروسز, یہ ساری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. انڈسٹری کے مسائل کو لائیں گے زیر بحث. بات ہوگی زراعت کے شعبے سے منسلک افراد سے. آٹا جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں, کہ اس کے اندر کیا کمی ہوتی ہے. ہمارے ہاں ڈائٹری ڈائیورسٹی جو ہے وہ نہیں ہے, مختلف اقسام کی خوراک نہیں کھائی جاتی. این نیوز ایچ ڈی پر دیکھتے رہیے پروگرام آپ کی بات, جمعہ اور ہفتہ رات 8 بجے. زندگی کا ہر سکھ, ہر آسائش, بہترین طرز زندگی پیسے سے نہیں, چاہت سے ملتا ہے. اچھا نظر آنے کی چاہت, اونچی اڑان کی چاہت, اپنے خوابوں کی تعبیر کی چاہت. مجھے بھروسہ ہے اپنے ہر فیصلے پر. اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے, جدید لائف سٹائل اور بھرپور آسائشوں کی تکمیل کے لیے کب سے تھا انتظار کہ کاش وہ میسر. ایک ایسی جگہ جہاں دنیا کی ہر سہولت ہو موجود. ایسا ممکن ہوا J7 ایمپوریم اسلام آباد کی وجہ سے. میرا گھر, آفس اور تمام سہولیات ایک چھت کے نیچے. جدید آرکیٹیکٹ اور بین الاقوامی طرز تعمیر کا شاہکار 26 منزلہ کارپوریٹ ٹاور, کمرشل مال اور ریزیڈینشل اپارٹمنٹس B17 اسلام آباد کی پرائم لوکیشن پر موجود. موٹر وے, جی ٹی روڈ اور سی پیک کے سنگم پر واقع پاکستان کا میگا پروجیکٹ. پاکستان کا پہلا اسکائی واک برج اینڈ ہائیسٹ کیفے, جہاں سے ہوتا ہے مارگلا کی پہاڑیوں کا دلکش نظارہ. 3 منزلہ سمارٹ کار پارکنگ کے ذریعے اپنی گاڑی کو پارک کریں. نیشنل اور انٹرنیشنل برانڈ سے آراستہ, جدید ترین آسائشوں سے بھرپور, مکمل آرٹسٹیکلی ڈیزائن شاپنگ مال. سنگل ایٹریم ڈے لائٹ سے آراستہ 6 منزلہ شاپنگ مال میں گیمنگ زون اینڈ انٹرٹینمنٹ, کڈز پلے لینڈ, 3D اینڈ 4D سینما تھیٹرز اور 2 فلورز پر مشتمل فوڈ کورٹس, 16 منزلوں پر مشتمل آرٹسٹیکلی ڈیزائن کارپوریٹ آفیسز. دلکش, دیدہ زیب اور پروقار طرز زندگی کے لیے اسٹوڈیو 1
2 and 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेस, बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से, बकिया 4 साल की माहाना आसान अक़सात। कॉन्टैक्ट 033 777 777 00। मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. अज़ीमुश्शान आलमी महफ़िल हुस्न क़िरात का एहतिमाम किया जा रहा है, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान के नामवर क़ुराए किराम शिरकत करेंगे बल्कि मिस्र से भी आलमी शोहरत याफ्ता क़ुराए किराम तशरीफ़ लाएंगे। मिस्र के खुशुलहान क़ुराए किराम में अमर अद-दमारीसी और मोहम्मद अहमद अल-फ़रहाती शामिल हैं। लाहौर से शम्सुल क़ुरा अब्दुस्सलाम अज़ीज़ी और सैयद अनवारुल हसन शाह तशरीफ़ लाएंगे। कोयटा से नजमुल क़ुरा क़ारी मोहम्मद इब्राहिम कांसी महफ़िल हुस्न क़िरात का हिस्सा बनेंगे। इस अज़ीमुश्शान महफ़िल की सरपरस्ती जामिया दरासातुल इस्लामिया के मुदीर और मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के रुकन मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ कश्मीरी करेंगे। आप अपने कीमती लम्हात से वक्त निकाल कर इस मुबारक महफ़िल का हिस्सा बनें और कुरान की तिलावत से दिलों को राहत पहुँचाएँ। तारीख़ 30 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा, बमुकाम जामियातुद दरासातुल इस्लामिया, मेन यूनिवर्सिटी रोड, बिलमुकाबिल सफारी पार्क, गुलशन इकबाल, ब्लॉक 7, कराची। वेलकम बैक टू द शो। सर, दोबारा वहीं से स्टार्ट लेते हैं, वही सवाल कि एक वकील का मुतालिया अगर वो करता है तो उसको कितना बेनिफिट ये चीज़ देगी अपनी वकालत में? देखें, अभी हमें 2 चीज़ों का बड़ी अजीबोगरीबी हालात पैदा हो रहे हैं। जब हम बच्चे हमारे पढ़ के आ रहे हैं और आप देख रहे हैं जुडिशरी के टेस्ट में से जितने भी जुडिशरी का है, ADPP असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन का हो गया या प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के हवाले से, या जो हमारे रिलेटेड जो भी टेस्टेड, आप उनकी रेशो आप देखें। फिर मेरा वही सवाल वहीं से कंटिन्यू कि प्राइवेट कॉलेजेस बनने के बाद क्या प्राइवेट कॉलेजेस का वो मियार है जो होना चाहिए? आप एक इदारे को आप BZU पे एक बर्डन डालें, अब कहें कि BZU से जो है और वो स्टफ़ जो बाकी भी है वो आप मिक्सअप कर रहे हैं उसको, सब चीज़ों को। कतकलामी माफ़, अगर इसी हवाले से मैं बताऊं, क्योंकि मेरा दोनों एक्सपोजर है, मैं एक सरकारी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा रहा हूँ और लॉ कॉलेजेस में भी, जो कि एफिलेटेड है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से। नो डाउट उन्होंने अपने मेयार को कायम रखा हुआ है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको। लेकिन अगर बच्चे का भी तो इस पर ये कहीं ना कहीं ड्यूटी बनती है कि वो टाइम पे जो है वो क्लास को अटेंड करे, अपनी अटेंडेंस इंश्योर करवाए और वो किताबों से जो है वो मुंसलिक रहे। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं, अगर मैं अपनी ऑफ कोर्स उस चीज़ को मैंने इन पर्सन एनालाइज किया है, देखा है, तो व्हाट यू थिंक, आपका टेक इस चीज़ पे क्या है? दोनों चीज़ों को अगर हम लेके चलते हैं। देखें, चले मैं आपकी बात ही बड़ी कर लेता हूँ, मान लेता हूँ आपकी बात कि आप माशाल्लाह प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी पढ़ा रहे हैं, आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी पढ़ा रहे हैं। बात फिर वही आ जाती है कि बच्चों का जो आपका हाज़री है, पढ़ाई है, ये डिपेंड करते हैं इंस्टीट्यूशन पे, लाइब्रेरी पे। हम जब पढ़ते थे हमें खौफ होता था कि जी हमारी हाज़िरियाँ पूरी ना हुई तो हमारे दाखिले नहीं जाएंगे, हमारी शिकायत हो जाएगी, प्रिंसिपल हमारे वालिदैन को बाकायदा हो जाएगा। इवन के डेट हम प्रोफेशनल उसमें आ चुके थे, सब कुछ हो रहा था, फिर भी एक जो उस्ताद और शागिर्द का एक रिश्ता और तकद्दुस था ना, जो एक एहतराम कह लें या उसको खौफ कह लें या उसको जिस मर्जी नाम दे दें, वो एक रहा। अब आपका फ्रेंडशिप ज़्यादा हो गई, मार नहीं प्यार। चलें इसी बात को आपको जो है मैं इंडोर्स करता हूँ। बच्चे को आप जितना मतलब कर्सिव मैल लेंगे वो बच्चा नहीं पढ़ेगा। अगर उसको आप प्यार से किस चीज़ को आप इन्फ्यूज़ करना चाह रहे हैं, पेनिट्रेट करना चाह रहे हैं उसके माइंड में, तो वो ईजीली वो चीज़ को डाइजेस्ट कर लेता है। तो इस वजह से शायद अब मेथड्स चेंज हो रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए बच्चे को अगर आपने कोई चीज़ सिखानी है, पढ़ानी है, तो कंपैरेटिवली मार से वो प्यार की तरफ ज़्यादा समझ लेगा। तो इस चीज़ को तो खैर नो डाउट ये तो वक्त का तकाजा है।
اس سے ہٹ کے چلیں ٹھیک ہے، مطلب یہاں تک تو وہ جو جیسا بھی اس کا سفر گزرا مطلب پڑھائی کا LLB کرنے تک، اب وہ وکیل بن گئے. اب اس کے بعد آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ اس کو کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ کرنی چاہیے جو آپ نے ایز اے لائر آپ نے ان کو اڈاپٹ کیا اور ماشاء اللہ آج آپ کامیاب ہیں زندگی میں؟ دیکھیں میں پھر وہیں سے اصل میں تھوڑا سا بیچ میں آپ کا وہ گیپ آتا ہے. لاموٹ اوکے. آپ بطور استاد بھی آپ ماشاءاللہ بیچ میں لاموٹ ہوتے تھے ہمارے دور میں، سینئرز آتے تھے. لاموٹس آپ کے وکیل کو باقی سب چیزیں ایک طرف، لاموٹ کی کلاسز، اپیئرنس، آپ کا وہاں کھڑے ہونا، آرگو کرنا، سسٹمز، چیزیں، یہ بیسک الف بے پہ ہے جو کالج لیول پہ آپ کو بتائی جاتی ہے. یہاں سے آپ جب نکل کر باہر آتے ہیں اور آپ ایک وسیع کینوس پہ آ کے دیکھتے ہیں اور کچہری کی اس وسیع اور اس دنیا میں آتے ہیں تو پھر آپ کے لیے استاد کا کچھ آپ پیچھے سیکھ کے آ رہے ہوتے ہیں، کچھ آپ کو استاد کے پاس آ کے پھر سیکھنے کا عمل شروع ہوتا ہے، اور پھر آپ اپلائی کرتے ہیں وہ چیزیں آگے. ہمارا یہ دونوں چیزیں جب تک پیرلر نہیں چلیں گی، لاموٹ کی کلاسیں ہمارے یونیورسٹیز میں اور استاد کے پاس وہ تعلیم، اور پھر میرا وہ یہ ہے بچوں کو لیے، ایک آنے والے بچوں کے لیے کہ کوئی جلدی نہیں ہے. جہاں لائف کے 5 سال آپ نے بطور شاگرد، بطور پیپل، بطور ایک طالب علم گزارے ہیں، ایک 5 سال اور پریکٹیکل لائف میں جو سیکھنا ہے وہ بھی استاد کے ساتھ ایسے گزاریں جیسے چپک جائیں. سر اگری. لیکن وہ بڑا خوبصورت سا ہے کہ کون جیے تیرے زلف کے سر ہونے تک. سلسلہ یہ ہے سر، اب چیزیں بہت زیادہ ڈیجیٹلائز ہو چکی ہیں. بہرحال اب میرے خیال سے اب تو تعلیم کو اگر دیکھ لیا جائے تو کیا ہم ویسٹ کے مطابق چل رہے ہیں؟ اب اسی سے بڑا ایک جڑا ہوا سوال ہے. باہر سے لا ہو رہا ہے 3 ایئر کا، ہم کروا رہے ہیں 5 سال کا. یہ بچوں سے میں چاہتا ہوں کہ مسئلے مسائل ہم بڑے ایک انیشل سٹیج پہ کور کر لیں. اب باہر سے بچہ 3 سال کا لا کر کے آ رہا ہے، ہم یہاں کروا رہے ہیں 5 سال کا. وہ بھی بچہ کچہری میں آ رہا ہے، یہ بچہ بھی کچہری میں آ رہا ہے. تو اب اس بچے کا کیا قصور ہے جو 5 سال کا لا کر کے آ رہا ہے؟ اس کے پاس کیونکہ پیسے تھے، اس کے فادر جو ہیں وہ افورڈ کر سکتے تھے تو انہوں نے مینیج کر لیا. ایک غریب بچہ ہے وہ مینیج نہیں کر سکتا، اس نے 5 ایئر کا کیا، جیسے بھی کیا کر کے آ گیا مارکیٹ میں. اب یہ بتائیں کہ وہ جب وہ دیکھتا ہے اس بچے کو کہ یہ تو 3 ایئر والا ہے اور مجھ سے پہلے آ گیا ہے اور میں کیوں اتنا لیٹ ہو گیا. تو سر اس ڈسکریمنیشن، اس ڈسپیرٹی کے بارے میں کچھ آپ کا ٹیک اینی تھنگ؟ میرے خیال میں یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، میرا نہیں ہے. اگر آپ باہر بھی تعلیم کے حصول کے لیے جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ گریجویٹ مانگتے ہیں وہاں. گریجویشن سے نیچے تو میرے خیال میں وہ نہ آپ کو ڈگری وہاں دیتے ہیں، نہ آپ کی وہ داخلے ہوتے ہیں کسی بھی یونیورسٹی میں. تو اگر وہ 2 سال آپ گریجویشن کے لگا لیں اور 3 سال آپ وہ یورپ کا لا کا لگا لیں تو 5 سال تو وہ بھی ہو گئے. 2 ایئر وہ بریسٹر ڈپلوما کورس ہے، بریسٹری، ناٹ اے ڈگری بٹ دس بی اے ڈپلوما. اس میں جو ہے جو آپ چیزیں ابھی تک ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ سیکھنے کا عمل، وہ سیکھنے کا جو پیریڈ ہے وہ اصل میں وہی پیریڈ ہے جو میں بچوں کو کہتا ہوں استاد کے ساتھ بیٹھ کے سیکھ لو کہ فائل بنانی کیسے ہے، اس کو لکھنا کیسے ہے، ڈرافٹنگ، سب سے پہلی چیز ڈرافٹنگ بنیاد. یہیں پہ تھوڑا سا میں آپ کو پہلے چیزیں مینول تھیں، ہم دعوے لکھتے تھے، ہم اپلیکیشنز لکھتے تھے. اب چیزیں کہیں نہ کہیں کنورٹ ہو گئی ہیں، ڈیجیٹل ہو گئی ہیں. اب ہمارے پاس ایک کمپیوٹر ہے پڑا، اس میں جا کے دعوے پڑے ہیں، ٹائٹل چینج ہوتا ہے، باقی ساری چیز وہیں رہ جاتی ہے اور جا کے ہم دے دیتے ہیں عدالت میں نیچے اپنی مہر سائن کر کے. آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں اس چیز نے ہمیں ایک ڈپرائیو کر دیا ہے، ہینڈی کیپ کر دیا ہے، ٹیکنالوجی نے ہمیں مزید محدود کر دیا ہے؟ اب کمپیریٹیولی پہلے کیا ہوتا تھا، کوئی بھی جرنل ہم پڑھنے جاتے تھے، ایک سائٹیشن ڈھونڈتے تھے تو ہزاریں اور سائٹیشنز ریلیونٹ مل جاتی تھیں اور بہت ساری مطلب کہ چیزیں جو ہیں ہمیں پتہ چل جاتی تھیں، لا ریلیٹڈ اور ایشو ریلیٹڈ. اب ہمارے پاس کمپیوٹر پہ لا سائٹ ہے، ہم جا کے ایک سائٹیشن جا کے کمانڈ دیں گے، وہ سائٹیشن ہمارے سامنے آ جائے گی. مطلب ہم محدود ہو گئے، کنفائن ہو گئے ایک خاص ریڈیس تک. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا وہ ہم جو مینول دور تھا، جیسے کہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں، آپ کی بات کو انڈورس کر دیتا ہوں، وہ دور ٹھیک تھا؟ دیکھیں، نہ وہ دور برا ہے نہ یہ دور برا ہے. ہر دور اپنے حساب سے نا بڑا خوبصورت ہوتا ہے.
جو میں جس دور سے گزر کر آیا، اگر میں بیٹھ جاؤں اور میں باتیں شروع کر دوں تو لاملا میں اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں چل سکتا. میں اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ نہیں کر سکتا. میری سوچ پھر محدود ہو جائے گی. میں کمپیوٹر کو برا نہیں کہہ رہا، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دعویٰ اپنے ہاتھ سے لکھیں ہم. کیوں لوگ پوچھتے ہیں کیوں؟ جب ایک سہولت ہے. جب آپ دعویٰ ہاتھ سے لکھتے ہیں، آپ کا وہ جو ڈرافٹنگ ہے، جو فرسٹ ٹائم آپ ہاتھ سے ڈرافٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا. جس ٹائم بھی آپ وہ آئے گا، پہلے دعویٰ لکھیں گے، اس کا جواب دعویٰ آپ کریں گے. جو چیز یا اس کے اندر کوئی بھی اپلیکیشن جو آپ کے ہاتھ سے جائے گی، بے شک کمپیوٹر کرائیں، بے شک خوبصورتی کے لیے اس کو کسی اور لکھیں پہلے ہاتھ سے. یاد ہے ہمیں استاد بولتے تھے، ہم لکھتے تھے. وہ دو کام ہوتا تھا، ایک تو استاد کا ٹائم ہوتا ہے اور دوسرا جو ہم لکھ رہے ہوتے ہیں بطور شاگرد، بطور اس جونیئر شپ یا بطور اپرینٹس شپ کا وہ دور میں جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں غلطیاں، تصحیح، کیونکہ قانون کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو قانونی طور پہ لکھے جاتے ہیں، جو ہمیں عام اردو میں اور اس قانون کے حوالے سے لکھنے میں بڑا فرق آ جاتا ہے. تو وہ تربیت جو پہلا استاد کا ہے نا، جیسے ماں کی گود کہتے ہیں کہ پہلا ہے، تو استاد کے پاس بیٹھ کے جو سٹارٹ ہے نا، وہ سب سے پہلی ہے. آپ جہاں مرضی بھاگ لیں، نوٹس آج بھی ہاتھ سے لکھے جاتے ہیں، طلبانہ آج بھی ہاتھ سے لکھا جائے گا، سمن آج بھی ہاتھ سے لکھا جائے گا. یہ وہ کام ہے جو وکیل کو میں سمجھتا ہوں پہلے دن کرنے چاہیے. ہمیں آگے جب دھوکہ ملتا ہے یا ہمارا منشی دیتا ہے، جب ہم یہ کام نہیں کر کے آتے نا ہاتھ سے، تو ہمیں وہ دھوکہ دے کے ایک طرف ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے وہ لکھنا کیسے ہے، جمع کہاں ہونا ہے، جمع ہونے کے بعد سائن کیسے لینے ہیں. میں آنے والے بچوں کو کہتا ہوں کہ یہ مت شرمائیں کہ یہ کام منشی کا ہے، یہ کام وکیل کا ہے. آپ اپنے کمانڈ دینی ہے. جب آپ آگے آئیں گے، آپ اپنے انڈیپینڈنٹ چیمبر بنائیں گے، جب آپ انڈیپینڈنٹ طور پہ آپ نے اپنے منشیوں سے کرنا ہے، وہی جگہ آتی ہے جہاں آپ بلاک ہوتے ہیں، وہی جگہ آتی ہے. خدا نہ خواستہ آپ کا عدم طلبانہ ایک دعویٰ خارج ہو گیا تو کلائنٹ نے کبھی منشی کو نہیں کہنا کہ منشی غلط ہے، اس نے آپ کو کہنا ہے کہ میں نے آپ کو ہائر کیا تھا، آپ نے کیوں نہیں کیا. رسپانسبل کون ہوتا ہے؟ وہ ایڈوکیٹ جو اس چیمبر میں بیٹھ کے اپنی پریکٹس کر رہا ہوتا ہے. تو خدا را اس کو آگے کریں، محنت کریں. یہ کام اگر آپ کے پتہ ہے تو آپ کو کوئی بھی کبھی بھی کسی جگہ پہ آپ بلاک نہیں ہوں گے. ایک بچہ لا کر کے آیا، مارکیٹ میں آیا، اس نے جوائن کیا کوئی بھی چیمبر. اب یہ ڈیوٹی بنتی ہے سینئر کی کہ اس کو کہے کہ اس کی سمت طے کرے کہ بچہ آپ نے یہاں نہیں اس طرف جانا ہے. اب ایک بچہ آتے ہی سیدھا چلا گیا ہائی کورٹ. تصویر تو پوری بنتی ہے ڈسٹرکٹ کورٹ میں، اب اس کو ہائی کورٹ میں جا کے کھڑا کر دیا گیا. آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ یہ جو اس کو ایک ڈسٹریکٹ کر دیا گیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس کو پہلے کچھ عرصہ 6 مہینے جو جتنے ماہ بھی اس کو ڈسٹرکٹ کورٹ چھوڑا جاتا ہے کہ وہ انیشیل سبسٹانشیل بیسک کام سیکھ لے، سبسیکوینٹلی لیٹر آن جو ہے وہ موو کرے ہائی کورٹ کی طرف. اور یہ ڈیوٹی کس کے پارٹ پہ آتی ہے، کس کے شولڈر پہ یہ جو ہے یہ برڈن آتا ہے کہ اس کو سمجھائے؟ کیونکہ ماں باپ تو افکورس اگر وکیل تو نہیں ہے، ان کا بس کام یہی ہے کہ بچے کو پڑھا دیا، مارکیٹ میں جا کے کچہری میں جا کے انہوں نے کسی سینئر کے پاس چھوڑ دیا. اب کس کی ڈیوٹی بنتی ہے یہاں سے؟ دیکھیں، آپ کا سوال بہت اچھا ہے، لیکن میرے خیال میں جتنے بھی سینئر ہوں گے، میرے ماشاءاللہ میرے سینئر سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں، ہم ان کے ساتھ رہے. ہم نے سٹارٹ جب ان سے کیا تو ہمیشہ میں نے آج بھی ان کے پاس ماشاءاللہ ایک اچھے بچے ان کے ساتھ ہیں چیمبر ہائی کورٹ میں بھی. ان کا بیٹا بھی آ گیا، باقی بچے بھی آ گئے. اب وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ جب جس چیمبر کو آپ جوائن کرتے ہیں وہ آپ کو پہلے بیسکس نیچے سکھاتا ہے، وہ آپ کے دیکھتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی خوبیاں ہیں، کیپیبلٹی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ آپ کیپیبل ہیں کہ ہائی کورٹ بہتر سکتے ہیں. جیسے ہی آپ کا ہائی کورٹ کا لائسنس آتا ہے آفٹر 2 ایئرس، وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کے اوپر ہائی کورٹ آ جاتا ہے کہ لیٹس کم اینڈ جوائن می. تو آپ وہاں جا کے پھر ان کو جوائن کرتے ہیں. جیسے وہ سپریم کورٹ جاتا ہے، آپ کو نیچے ہائی کورٹ کا کام کرنا ایزی ہو جاتا ہے اس چیمبرز میں یا ان سینئرز کے ساتھ. بلکہ آپ کی خواہش پیدا ہوتی ہے اب میں سپریم کورٹ کا کام بھی سیکھوں، کہ استاد کی وہ فائلز جو سپریم کورٹ میں وہ دائر کرنے جاتے ہیں مجھے بھی ہاؤ ناؤ ہو، تاکہ میں کل اس جگہ پہ آؤں. ایگزیکٹلی سر، جان لیوا تھیں خواہشیں ورنہ وصل انتظار سے بہتر تھا. ایک بچہ سپر شارپ ہے،
سپر کننگ ہے, سپر اکوپڈ ہے نالج کے ساتھ, اور بھی بہت ساری اس میں جو ہے اس نے سارے ایریاز کو کور کر لیے ہیں, لیکن کیونکہ اس کی یوتھفل لک ہے تو عدم اعتماد عوام کا اس پہ کیوں, ایسے بچے پہ کیا یہ ضروری ہے, یہ پری ریکوزٹ ہے کہ اس کو اپنی اپیرنس بھی ایک سینئر کونسل کی کیفیت میں آئے گا تو پھر جا کے کہیں نہ کہیں اس کو جو ہے ایک عوام کا اعتماد ہے وہ ملے گا, ادروائز نہیں. وہ صرف وہ ایک ینگ یوتھفل ایک اسی لک کیونکہ ہے تو وہ صرف اور صرف جو ہے وہ رہے گا ایک ینگ لائر. ہمیشہ بزرگ کہتے ہیں ٹاپ ہمیشہ خالی ہے. ایگزیکٹلی. جو بچوں نے محنت کی ہے ماشاءاللہ, اب اس ٹائم آہستہ آہستہ یہ وقت بائی پیسو ٹائم آپ کے ساتھ سینئرز نے کچھ ریٹائر ہو جانا ہے, کچھ اس دنیا سے چلے گئے. ہمیشہ ہم نے اپنے دور میں ہمارے اپنے ماشاءاللہ استاد محترم کے ہونے کے باوجود بھی ماشاءاللہ اتنی محنت کی. بیسیکلی جملہ وہی آتا ہے کہ آپ محنت کتنی کرتے ہیں. آپ ذہن سے ہٹا دیں کہ یہ کون ہے کیا ہے. اگر آپ محنت نہیں کریں گے, آپ نے آنا ہے صبح صرف استاد کے چیمبر پہ بیٹھنا ہے, چائے پینی ہے, اخبار پڑھنی اور چلے جانا ہے, تو پھر گلا نہیں بنتا. آپ نے آنا ہے, چیمبر از آپ کا بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, بیسک آپ کا رات کا آفس ہے. جہاں آپ چیمبر میں بیٹھیں گے وہاں آفس میں جائیں رات کے ٹائم. وہ جو آپ کے پاس بریف ہے آپ کے سینئر کا, وہ جو کیسز ہیں جو صبح کنڈکٹ ہونے ہیں وہ پڑھیں. پرویز آفتاب مرحوم کہا کرتے تھے کہ جب تک شاگرد خود پوچھتا نہیں ہے استاد سکھاتا نہیں ہے. جملہ وہی آتا ہے, بچہ روئے نہ ماں دودھ نہیں پلاتی. تو جب ہم سیکھنا ہی نہیں چاہیں تو پھر ہم برا نہیں کہنا چاہیے سینئرز کو. ہاں اگر سینئر آپ پوچھیں اور سینئر نہ سمجھائے تو میں سمجھتا ہوں پھر وہ سینئر ہی نہیں ہے. چلیں اب میرے خیال میں اس ریڈیس سے ہٹ جاتے ہیں. ینگ لوئرس کو ہم نے بہت زیادہ جو ہے کٹ کر لیا, ڈسکرائب کر لیا. ہوپ فلی بریک بھی لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم لوٹ کے واپس آتے ہیں. پھر ہم اس کے بعد آپ کی ذات کے بارے میں مزید جانیں گے. جاتے ہیں جی ایک بریک پر اور واپس آتے ہیں اور پھر اس گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک جی سر. بہت ہی خوبصورت کنورسیشن, بڑی کمپریہنسولی آپ جو ہے وہ چیزوں کو ڈسکرائب کر رہے ہیں. اب تھوڑا آتے ہیں آپ والی سائڈ پہ. ابھی تک تو یہ ینگ لوئرس کی بات ہوگی. ایسی کوئی بھی ایکٹ جو کہ شاید وکلا کو ڈیفیم کرے, آپ کیونکہ ایک ریپرزنٹیٹیو ہیں ملتان بار کی اور یہ دوسری بڑی بار ہے پنجاب کی,
تو سر اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ابھی ایک ریسنٹلی ایک ایشو ہوا شیشے ٹوٹنے والا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں لیجیٹیمیٹ ایکٹ ہے، کیونکہ اگر وکلا اپنے حق کے لیے کچھ نہیں کر سکتے اور ان کی اپنی جسڈکشن میں ان کی نہیں سنی جا رہی تو دوسرے کو حق کیسے دلائیں گے؟ ایٹ دا سیم ٹائم کچھ جو ہے وہ اینٹی بھی اس پہ جو ہے کمنٹس آ رہے ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ آیا یہ جو ایکٹ ہوا یہ ٹھیک ہے ڈیفیم تو نو ڈاؤٹ ایک لیجیٹیمیٹ ایکٹ، میں اپنی حد تک نہیں کہوں گا، اس کو ہمیں چاہیے تھا کہ جو پراپر فورم تھا وہاں جا کے ہم اپنی آواز اٹھاتے، لیکن اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ آپ کیا ٹیک ہے؟ مہران تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ یورپ کی ایجوکیشنل یا سسٹمز کو اور ہمارے ایجوکیشنل سسٹمز کو ہم نقل تو کرتے ہیں، عقل استعمال نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ وہ ممالک بہت آگے چلے گئے، ترقی کر گئے، لیکن ان کے سسٹمز میں سزا اور جزا دونوں کھڑی ہیں. جب آپ کا سزا اور جزا کا کنسیپٹ ختم ہو جائے گا تو پھر یہی ایکشن ہوگا جو وہ ہوا اس دن انسیڈنٹ، کہ جو آپ ایک وکیل ہو کے اور وہ اگر نقل 2 ماہ میں یا 3 ماہ میں نہیں بنوا سکتا تو آپ وہ سوچیں وہ ایک عام آدمی جس نے اپیل کرنی ہے، کس نے آگے جانا ہے، یا اس کا کیا ہوتا ہوگا؟ کیا وہ وکیل کو تو سزا ہو گئی، چلیں اس نے غلط ایکٹ کیا، کیا جوڈیشری کی طرف سے ان اہلکاروں پہ جو وہاں بیٹھے تھے کسی پہ سزا ہوئی؟ کسی سے پوچھا گیا کہ کیوں یہ ایکٹ آپ کی طرف سے ہوا، اتنی ڈیلے کیوں کیا آپ لوگوں نے؟ کبھی ہوا سوال؟ نہیں. یہ ایک طرف سے شیشہ دکھایا جاتا ہے. ہمیں بتایا گیا تھا کہ بار اور بینچ ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، لیکن ہمیں معذرت کے ساتھ اب یہ خراب ہوتا جا رہا ہے. میرے خیال میں جو ہے بینچ وہ بڑا پہیہ ہو گیا اور ہم جو بار تھی وہ چھوٹے ایک پہیے میں جو بیلنس آؤٹ ہو رہا ہے. جو یہ ورنہ اس سے پہلے جو سسٹم تھا، جو چل رہا تھا، جو اوپر بیٹھا تھا، تھوڑی سی سختی ان پہ بھی کر دیتے. جو تنخواہ لیتے ہیں اور اسی کام کی تنخواہ لیتے ہیں کہ انہوں نے پراپر ٹائم پہ وہ چیزیں آ کے ڈیلیور کرنی ہیں، اگر ان کو بھی سزا مل جاتی تو میرے خیال میں آگے کبھی بھی ایسا انسیڈنٹس کبھی بھی نہ ہوتا. سر چلیں یہ تو ٹھیک ہو گیا. ابھی آپ نے بار اور بینچ کی بات کی، اسی کو تھوڑا سا ایگزیجریٹ کرتے ہیں. ایک ایز اے صدر ہونے کے ناطے آپ ریپرزنٹیٹیو ہیں ایز اے مینشن بیفور، تو آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں یہ ایک ڈیوٹی ہمارے بڑوں پر بھی آتی ہے کہ وہ اس ریلیشن شپ کو، اس تعلق کو انتہائی جو ہے وہ مینٹین کر کے رکھیں، اور جو لوپ ہولز پائے جاتے ہیں اس میں اس کو کیا کریں، ایریڈیکیٹ کریں؟ صحیح ہے آپ کی. دیکھیں جب پروردگار آپ کو عزت و دے دیتا ہے تو شروع اسی ہوتی ہے، لیکن پھر وہی بات آتی ہے تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. دونوں طرف سے عزت و احترام کا جو ہے وہ ہونا چاہیے. الحمدللہ شکر کہ میں اپنے اس ٹینیور میں ابھی تک کوشش کی ہے کہ بار اور بینچ اس طرح چلیں اس میں ہمیں تصادم نہ آئے. میں نے اپنے کولیگز، میرے دوست سب کو کہا کہ کوئی بھی اگر ہے پرابلم، میں بیٹھا ہوں، کسی لمحے کسی بھی وقت میں حاضر ہوں. تو الحمدللہ سنبھالنا، اور میں ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے حوالے سے بھی جو انچارج ہیں ہمارے اس ٹائم موجودہ، اور 2 پہلے میرے ٹینیور میں زید اقبال صاحب اور طاہر نواز صاحب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، ماشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ایک بہت اچھا رہا. اور اکمل صاحب ماشاءاللہ اس ٹائم بیٹھے ہیں، بہترین اقتدام کچھ وہ بھی کر رہے ہیں، کچھ ہماری طرف سے بھی ہے، اور بہتر ہی جا رہا ہے ابھی تک حالات. سر تھینک یو سو مچ. ایک آپ نے اپنے اتنے بیزی شیڈول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا، بہت ہی کمپریہنسولی آپ نے چیزوں کو کنکلیوڈ کیا، بہت ہی پیارے طریقے سے بیان کیا، بہت ہی پیشنس کے ساتھ اپنی زندگی کو خوبصورتی طریقے سے لے کے آئے ہیں. ہمارے لیے ایک ایگزامپل مزید جو ہے آپ بنیں گے، اپنی لائف کو مزید خوبصورت طریقے جو اپنے ایک خوشبو ہے وہ بکھیرتے رہیں گے ملتان کی چہری میں.
اور اپنے جو آپ کے ینگ لائرس ہیں ان کی بھی ماشاء اللہ تربیت میں آپ کا کردار رہا بھی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی جو ہے وہ ادا کریں گے. تھینک یو سو مچ. آپ کے لیے ایک شعر ترتیب دوں یا بے ترتیب رہنے دوں، میرے لفظوں کا محور صرف آپ ہی ہیں. ناظرین اسی طرح سے نیکسٹ ویک ہم کسی اور ایشو کے ساتھ، کسی اور پرسنالٹی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. انٹل دین